से काम लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। मोमिनीन किराम, बहुत सारे सवालात हमारी मिल्लत जाफ़रिया के अफराद के ज़हन में हैं इलेक्शन के हवाले से। हम चाहेंगे कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में हमारी मिल्लत के अफराद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारी इस गुफ्तगू को सुनेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि उनके ज़हनों में पैदा होने वाले सवालात का जवाब दे दिया जाए। पहली बात तो ये कि इलेक्शन में हिस्सा लेने की ज़रूरत क्या पेश आई हमें। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 66 साल हो रहे हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की भी हुकूमत वत्ता के बदतरीन आमरीत के दौर में भी हुकूमती सतह पर हमारी मिल्लत के अफराद मौजूद न हो। और अगर हम गुज़िश्ता 20 साल जो भी नाम नेहाद जमहूरियत कह लीजिए या उसको परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत कह लीजिए, या जो गुज़िश्ता 5 साल का ये जो ड्रामा होता रहा, इसको देख लीजिए, तो इसमें भी हमने देखा कि असेंबलियों में हमारे अफराद मौजूद थे, सेनेट में भी हमारी मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे, मगर उसके बावजूद ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 33 साल से मुसलसल हम जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं और आइंदा भी कोई सूरत हाल में बेहतरी की सूरत नजर नहीं आती। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारी आबादी 19 करोड़ के इस मुल्क में, ज़ाहिर है कि 18 करोड़ तो ऑफिशियल है, लेकिन इतने अरसे में इजाफा हो चुका, 18.5-19 करोड़ की आबादी के मुल्क में 4 से 5 करोड़ तक हमारी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद गुज़िश्ता 33 साल में हमें आइसोलेट करने की, हमें किनारे लगाने की हर कोशिश की गई और ज़ाहिर है कि आलमी साम्राज्य का एजेंडा था कि इतनी बड़ी आबादी को बिल्कुल काट के रखा जाए, अलग करके रखा जाए। इसी पाकिस्तान में छोटे छोटे गिरोह, चाहे वो मजहबी गिरोह हो चाहे वो सियासी गिरोह, वो महफूज हैं। उनके 1-2 नुमाइंदे असेंबली में पहुंचते हैं और उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। अगर किसी दहशतगर्द तंजीम के एक नुमाइंदा भी पहुंच गया तो उसने हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। उसने दहशतगर्दों को रिहा करवाया पंजाब की जेलों से, बलूचिस्तान की जेलों से, और बाकी वो अदालत में कमज़ोर मुकद्दमात पेश करके उन लोगों को रिहा करा दिया जाता था। फिर बाज़ दहशतगर्दों की सरपरस्त जमातें, जिनका बज़ाहिर सामने सियासी और मजहबी चेहरा है, वो 4-4, 5-5 नुमाइंदे लेकर इसी असेंबली में पहुंचते थे और उसके बाद वो हुकूमत गिराने और चढ़ाने की पोजीशन में आने के बाद हर हुकूमत को ब्लैकमेल करते थे और हुकूमत बांझ होती है। अल-मुल्क अक़ीम, हुक्मरानों का यानी अक्सरियत का यही कायदा है, सिवाय वो दीदार हाकिमों को छोड़कर उनका यही कायदा है कि हुकूमत की राह में जो कुछ भी आ जाएगा वो उसको हटा देते हैं। तो वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हमारी तरफ माइल मशहूर कर रहे थे कि वो इस तरफ माइल है मिल्लत की तरफ, हमने गुज़िश्ता 5 साल में भी देखा, उससे पहले भी देखा कि वो उन दहशतगर्दों के सरपरस्तों के हाथों असेंबली में 4-5 सीटों की बुनियाद पर ब्लैकमेल होते रहे और वो वजारतें भी लेते रहे और उसके साथ ही साथ वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती भी करते रहे, उनके लिए ढाल का काम देते रहे। हमारी माजी में अप्रोच ये रही कि शजर ममनुआ है हमारे लिए। मैं सोच की बात बता रहा हूँ, शजर ममनुआ करार दे दिया गया था कि ये इंतखाबात, ये असम्बलियाँ, ये सब बातिल है, इसमें हिस्सा नहीं लेना, इसमें नहीं जाना।
اور پھر یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے تو اتنے سارے موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب ووٹ لینے آتے تھے وہ تو حوالہ وہ ہمارا دیتے تھے، ہم تو آپ میں سے ہیں، لیکن جب ہمارے لاشیں گرتے ہیں، جب ہماری امام بارگاہوں پہ حملہ ہوتا ہے، جب عزاداری پہ حملہ ہوتا ہے، جب عزاداروں کا قتل عام ہوتا ہے کوئٹہ میں، پارا چنار میں، ڈی آئی خان میں، کراچی میں، گلگت بلتستان میں، کوہستان میں، چکوال، ڈی جی خان، لاہور میں، کون کون سے شہر کا نام ہے، پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا جہاں ہمارا قتل عام نہیں ہوا عزیزوں۔ لیکن جب ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، ہماری آواز کو نہ تو میڈیا نے اٹھایا، نہ ہی اسمبلی میں جس طرح اٹھانا چاہیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، تو وہی لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے، ہمیں پارٹی پالیسی کو فالو کرنا ہے۔ آج تک وہ لوگ اپنی پارٹی پالیسی کو فالو کرتے ہیں۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسے میں ضروری ہے کہ اس ملک میں باعزت طریقے سے جینے کے لیے ہماری سیاسی قوت جب تک نہیں بنے گی، ہم ان مسائل کا شکار رہیں گے۔ آخر کب تک ہم دوسرے کی بیساکھیوں کا سہارا رہیں، دوسرے کا عصا پکڑ کے چلیں؟ کب تک ہم گھٹنیوں چلتے رہیں اور دعویٰ کریں کچھ پارٹیاں کہ ان کے ووٹ ہماری جیب میں ہیں؟ یعنی ہم اتنے گرے پڑے ہو، ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں رہا، ہماری ملی عزت اور وقار داؤ پہ لگ گیا، ہزاروں جانوں کے ہم نے نذرانے پیش کر دیے، سینکڑوں ہمارے بے گناہ افراد جیلوں میں بند ہیں، جس میں غلام رضا نقوی جیسے لوگ جن کے سارے کیس ختم ہو چکے مگر انہیں رہا نہیں کیا جاتا، اسی پنجاب میں جیلوں سے رہا کر دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمارے ساتھ، کہ ہمیں ڈرانے کے لیے پارٹیوں نے ہوا بٹھانا شروع کیا، پنجاب میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پارٹی کی سطح پہ نہ صحیح، لیکن یہ خبریں ضرور ہماری ملت میں پھیلانی شروع کی کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا تو دہشت گرد آ جائیں گے، آپ پر مسلط ہو جائیں گے۔ یہ خوف ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے لوگوں کے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ بات بٹھائی جانے لگی کہ آپ اگر الگ ہو کر یہ سب کریں گے تو نقصان ہوگا۔ میرا اپنے ان بھائیوں سے، اپنے ان پڑھے لکھے لوگوں سے، اپنے ان بعض دانشوروں سے، اپنی ملت کے تمام افراد سے ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ مل کر چلنے میں ہمیں کیا ملا آج تک؟ کیا چیز رہ گئی ہمارے پاس؟ ہم نے ہر پارٹی کو آزما کے دیکھا، ان پارٹیز نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہماری حمایت میں 4.5 سال تک پارا چنار کا محاصرہ رہا۔ پرویز مشرف کی حکومت سے وہ محاصرہ شروع ہوتا ہے اور آصف زرداری کی حکومت تک وہ محاصرہ جاری رہتا ہے۔ کس نے وہ راستہ کھلوایا؟ ہم مطالبات کرتے رہے، ہم گفت و شنید کرتے رہے، اور ہمیں یہی کہا جاتا رہا کہ قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا۔ اگر راستے پر جاتے تو وہ کانوائے پر حملہ کرتے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہے نہیں۔ اگر ہم نقصان سے ڈریں تو کون سا نقصان اب باقی بچا ہے جو ہمیں نہیں پہنچائے گا؟ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے علماء، ہمارے شاعر، ہمارے نوحہ خان، ہمارے خطیب، کس کو چھوڑا گیا؟ ہمارا عام آدمی، ایک دفتر میں بیچارہ کام کرنے والا، ایک کارخانے میں مزدوری کرنے والا، کسی کو بھی تو نہیں چھوڑا گیا نا۔ میں یہاں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے ہمارا الیکشن میں جانا۔ یہ الیکشن میں حصہ لینے کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ مراجع الزام کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور جس کو اس میں شک ہو وہ خود رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ یعنی ہم نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا کہ جو غیر شرعی ہو، اور ہمارے مراجع اور ہمارے مرکز سے ہمیں اس کی تائید حاصل نہ ہو۔ اور خوشی کا اظہار کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اس میں حصہ لو، آج نہیں کل کامیابی ہوگی۔ جب آپ کی سیاسی سٹرینتھ بن جائے گی تو پھر دیکھیے کہ کس طرح سے پاکستان میں ملت جعفریہ عزت اور وقار کے ساتھ جیتی ہے، کتنا جوش و خروش ہے مومنین میں اس عمل کے ذریعے سے۔ یہ ہمیں کب اندازہ ہوا؟ جب ہم حیدرآباد میں ہم نے جلسہ کیا کہ حیدرآباد میں 1.5-2 لاکھ افراد کا، ان میں آدھی تعداد خواتین کی جمع ہونا، گاؤں دیہاتوں کے لوگ، بارانی کے غریب لوگ، بارانی یعنی رورل ایریا، دیہاتی ایریا، غریب لوگ، ان کے پیروں میں جوتی نہیں، کس طرح سے انہوں نے آ کے شرکت کی، اور ایک یکجہتی کی فضا پہلے جس شہر میں ہوتا تھا وہیں کی لوگ بیچارے سڑک پہ نکل آتے تھے،
یا زیادہ سے زیادہ کراچی کے لوگ، گاؤں گاؤں دیہاتوں میں 700 شہروں میں جو دھرنا ہوا، اس نے کیا کیا؟ ایک گاؤں کے شیعہ کے دل میں بھی وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ اپنے ملت اور مذہب کے لیے نکلنا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس پیغام کو یاد رکھو کہ جب تک آپ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوگے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے، ہم اپنے مذہب کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، ہم اپنی ملت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، ہم عزت سے مر جائیں گے مگر ذلت سے بھیک مانگ کر نہیں جیے۔ عزاداری ہم نے کسی سے بھیک میں نہیں مانگی ہے، ہم 1400 سال سے واقعی کربلا کے بعد سے عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے 700 شہروں میں 4 دن اور رات ہماری عورتوں، بچوں نے، بوڑھوں نے ماتم کر کے عزاداری برپا کر کے بتایا کہ نہ ہمیں عزاداری کرنے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت ہے، نہ کسی پرمٹ کی ضرورت ہے۔ لہذا پوری قوم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو یک پارچہ یعنی بالکل متحد ہو کر، ایک ہو کر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج آپ کی اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کل سمجھ میں آ جائے گی، 1 سال بعد سمجھ میں آ جائے گی، 2 سال بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ پاکستان میں ملت جعفریہ کا عزت و وقار اسی میں ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اپنی قوت بنائیں۔ اور اب جب نکلے ہیں کرنے کے لیے تو اعتراضات کے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کیا جائے گا پھر آخر؟ بھیک مانگی جائے، لوگوں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں قتل کرنا چھوڑ دو، اور وہ یہ کام چھوڑ دیں گے؟ نہیں، جب تک اپنے قوت کو، طاقت کو جمع کر کے ہم ایک جگہ نہیں ہوں گے، ہم اجتماعی عزت کے ساتھ مریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو تو ہوں گے۔ کسی کی جان اتنی قیمتی نہیں جتنی قیمتی جان نواز رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسین سے زیادہ قیمتی جان کسی کی نہیں ہے۔ کربلا میں جتنی قیمتی جانیں گئی اس سے قیمتی جان کوئی ہے؟ ان 72 کے لیے آج تک لاکھوں، بلکہ اب تو کئی کروڑ ہو چکے ہوں گے 1400 سال میں، اپنی جانیں دے چکے، ان ناموں پر اپنی جانیں دے چکے۔ اس کا مطلب وہ سب سے قیمتی تھے۔ تو کیا خدا نہ کرے کربلا میں اللہ کا دین ختم ہو گیا؟ اللہ کا دین مٹ گیا؟ نہیں، جب وہ پاک خون زمین پر گرا، اسلام کی آبیاری ہوئی۔ جو ہمارا ساتھ دے گا دے گا، جو نہیں دے گا ہمیں پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ ہم اپنا کام کر رہے تھے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم رہیں نہ رہیں مگر دنیا دیکھے گی کہ چند سال میں یہاں کیا صورتحال بنے گی، اس ملک میں کیا صورتحال بنے گی۔ انشاءاللہ تشیع کی تقدیر میں عزت اور وقار ہے، کیوں اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ اور جب یہ اللہ کا وعدہ ہے تو کوئی عزت کی زندگی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا، نہ عزت کی موت ہم سے چھین سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے اپنی ملت پر کہ جہاں جہاں خاص طور پہ جوان میری آواز سن رہے ہیں، یہ اس پیغام کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور ہم وقتاً فوقتاً جو بھی سوالات پیش ہوتے رہیں گے اسی طرح آپ کے سامنے آ کر ان باتوں کا، ان سوالات کا جواب دیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ بار الہا بحق محمد و آل محمد ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں استقامت دینا۔ کٹھن راستہ ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، ہمیں صبر دے پروردگار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وما علینا الا البلاغ المبین۔